अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और हम अपने मेजबान मोहम्मद मजहर कादरी के साथ। और मजहर कादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता है। नाज़रीन, आज का उन्वान यकीनन हमारी सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि जानवरों की जिंदगियों के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। मेरी मुराद है आज का उन्वान सफाई की अहमियत मेडिकल साइंस और मजहब की रोशनी में। नाज़रीन, आज के उन्वान से मुताल्लिक आप सवालात कर सकते हैं। इसके लिए हमारे फोन नंबरात नोट फरमा लें। हमारा टोल फ्री नंबर 180034544026 और STD नंबर 08415305010। अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। मदनी साहब, आपका इस्तकबाल है। मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, आज के उन्वान से मुताल्लिक सवालात पूछ सकते हैं आप। यकीनन इसके लिए आपके SMS भी काफी रोल अदा करते हैं। SMS रवाना करने के लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्ना, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिए 56000606 पर। आप ईमेल के जरिए भी अपने सवालात, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इसके लिए टाइप कीजिए AAH स्पेस aah.urdu@etv.co.in। नाज़रीन, बात हो रही है सफाई की, पाकी की, प्यूरिटी की। मजहब इस्लाम क्या कहता है साफ सफाई के बारे में, और कुरान और अहदीस क्या कहते हैं, और मेडिकल साइंस क्या कहती है। साफ सुथरी जिंदगी गुजारना हमारे लिए कितना जरूरी है, चाहे वो खारिजी मामलात हो, चाहे वो दाखिली मामलात हो। आइए मदनी साहब से जानते हैं आज के उन्वान से मुताल्लिक तौहीदी कलिमात। मदनी साहब, तौहीदी कलिमात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब मजहर कादरी साहब का, सारे नाज़रीन का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है सफाई की अहमियत मजहब और साइंस की रोशनी में। अगर आप मज़ाहिब का मुताला करेंगे, यहूदियत का, तो उसके अंदर यह बताया गया मिकवा, यानी कि वो गुस्ल जो मजहबी एतबार से मैंडेटरी है। और इसी तरीके से अगर आप हिंदू मत का मुताला करेंगे तो उसके अंदर यह बताया जाता है नित्या कर्मा, जिसके तहत कहते हैं स्नान करना जरूरी है वरना गुनाह होगा। यानी कि गुस्ल पर उभारा गया है, सफाई पर हर मजहब में उभारा गया है। इस्लाम की खूबी यह है कि इस्लाम में पाकी और सफाई पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। खुद कुरान मजीद के अंदर तहारत का जो वर्ड आया है, 13 अलग अलग किस्म की सफाई के बारे में 13 अंदाज में इस्तेमाल हुआ है। और कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया दो जगह पर, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 222 और इसी तरह सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के आयत नंबर 108 के अंदर एक जगह पर कहा गया वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। दूसरी जगह पर कहा गया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहहिरीन, कि वो लोग जो तौबा करते हैं, गुनाहों से पाक करते हैं, और वो लोग जो अपने जिस्म को पाक कर लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको पसंद करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 552 के अंदर, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, यानी कि अकीदे की पाकी आधा ईमान अगर है तो फिर जिस्मानी पाकी भी आधा ईमान है। मुकम्मल हो गया इंसान का ईमान। बुनियादी तौर पर पाकी तो अकीदे से होती है, फिर उसके बाद जाहिरी पाकी भी अगर हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत उसे मिल जाती है। और साइंसी एतबार से 2-3 पॉइंट हमारे पास रहना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इंसान का 1 सेंटीमीटर, इंसान के जिस्म का जो 1 सेंटीमीटर हिस्सा है, उस पर 10⁵ यानी लगभग 1 लाख बैक्टीरिया, जरासीम पाए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली इसको नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है,
माइक्रोबायोलॉजी की इस्तिलाह में। यानी मतलब यह है कि ये हार्मफुल नहीं होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन जब इंसान का इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, उसकी दिफाई कुव्वत में फर्क आ जाता है और इंसान जब बीमार होने लगता है तो ये बैक्टीरिया उस पर असर कर जाते हैं। अगर आदमी पाकी और सफाई का ख्याल नहीं रखेगा तो ऐसे वक्त पर ये जो बायो बर्डन है, उसके जिस्म के साथ जो बैक्टीरिया लाखों करोड़ों की तादाद में लगे हुए हैं, ये इस पर मजीद हमला कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया अपना घर बनाते हैं। जैसे इंसान असल जो रहता है जमीन पर बूदोबाश इख्तियार करता है, तो इसी तरह बैक्टीरिया के रहने के लिए भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जहां पा जाता है, बैक्टीरिया वहां पर रह जाते हैं, प्रवेश करते हैं। और इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी मतलब ये निकला कि बैक्टीरिया का इंसान के जिस्म से कितना गहरा ताल्लुक है, जिससे हम अपने आप को छोड़ ही नहीं सकते। और उसके बाद का तीसरा पॉइंट यह है कि लोग आमतौर पर वो गंदगी जो नजर आती है उसकी तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन वो गंदगी जो नजर नहीं आती उस पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन मुसलमान जो दिन में 5 मरतबा वजू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गंदगी नजर आ रही है, जो गंदगी नजर नहीं आ रही है, दोनों को भी पाक कर लेते हैं। 2 पॉइंट और आप ध्यान में रखेंगे तो हमारे पूरे एपिसोड में यह काम आएगी। एक तो बात यह है कि आदमी को जो बैक्टीरिया का या जरासीम का असर होता है 2 तरीके से हो सकता है। 25% साइंसदान कहते हैं 25% बीमारियों का जरिया हाथ के जरिए से होता है और बाकी का अहम बीमारियों का जरिया सांस के जरिए से होता है। तो जिस वक्त पर जैसा कि नोसोकोमिनल कहा जाता है, हॉस्पिटल के अंदर नोसोकोमिनल यानी डॉक्टर जाकर जो मरीजों को हाथ लगाता है, उस बुनियाद पर हाथ से जरासीम जो पाए जाते हैं उसको नोसोकोमिनल कहा जाता है। और डॉक्टर कहते हैं कि हाथ धो लेने से जरासीम से नजात मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वजू के जरिए से हमें नजात मिल रही है। और एक पॉइंट यह है कि नाक के जो बाल हैं और नाक का जो नेट है, ये जरासीम को जाने से रोक देते हैं। और जब हम वजू करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं और सफाई कर लेते हैं, तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो जमे हुए होते हैं नेट और बाल में, ये हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने जो टोटल बेहतरीन सिस्टम दिया है। और भी हम मालूमात हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम भाई भी, मर्द और खवातीन, बेहतरीन सवालात करेंगे। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने पहले कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं कौन है और क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, हम मशहूर बोल रहे हैं इलाहाबाद से। मशहूद इलाहाबाद से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हम घर में मतलब किस तरह की सफाई करें जिससे बरकत आए। घर किस तरह सफाई करें? जी, जिससे बरकत नाजिल हो। अच्छा, सफाई से बरकत चाहते हैं आप? जी, मतलब घर में किस तरह की सफाई करें हम कि घर में बरकत नाजिल हो। अच्छा जी, अच्छा, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद से अमतुल्ला हाफिज भाई। अमतुल्ला बात कर रही हैं हैदराबाद से। जी बताइए, क्या सवाल है? मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब मैं सवाल तो इंशाल्लाह करूंगी। मैं उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ इंतजामिया से कि प्रोग्राम में जो है इजाफे के लिए मदनी साहब का कुरान का दर्स या हदीसों के दर्स के लिए कहना चाह रही हूँ। इस प्रोग्राम के अलावा लाइव जी 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 इंशाअल्लाह। ठीक है, इस प्रोग्राम से मदनी साहब के इल्म से इंसानियत को फायदा हो रहा और इस प्रोग्राम के जरिए से भी बहुत फायदा हो रहा। देखिए, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है बार बार। और रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं आ रहा ना, मतलब जुमेरात को, जुमेरात 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम है। जुमेरात का रिकॉर्डेड प्रोग्राम हटा दिया गया है शायद, इसके लिए भी जरा तवज्जो की जरूरत है। बराबर जुमेरात 10:30 बजे बराबर दिखाया जा रहा है प्रोग्राम। मतलब मैं देख रही हूँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ। पूरे प्रोग्राम आ रहे हैं लेकिन वो एक ही नहीं आ रहा। देखिए आप, कभी कभार कोई खास प्रोग्राम अगर रिले करना होता है, डायरेक्ट प्रोग्राम कोई रिले करना होता है, उस सूरत में ये प्रोग्राम को कैंसिल किया जाता है, वरना रेगुलरली ये दिखाया जा रहा है। फिर भी इंशाल्लाह आपकी बात, जी आपकी बात इंतजामिया ने नोट कर ली है। जी जी जी, क्या अहमियत है, मेरा सवाल यही है। बेहतर बेहतर आगे की रिक्वेस्ट है प्लीज, रहनुमाई जिंदगी जो प्रोग्राम आ रहा है ना जी, इसमें एटलीस्ट इतना तो भी कीजिए, इसमें इजाफा नहीं कर सके तो मदनी साहब के जैसे बयान की सीरीज जो है जारी है, ताकि इंसानियत को फायदा हो जाए सकते। मैं कह रही हूँ बार बार। बेशक, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, सारे
انتظامیہ نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ اس پر عمل آوری جہاں تک مناسب ہو کی جائے گی۔ مدنی صاحب سے جانتے ہیں، آئیے مشہود صاحب نے الہ آباد سے سوال کیا تھا کہ گھر کی صفائی کس طرح کی جائے تاکہ گھر میں برکت آئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے کہا کہ گھر کی صفائی، ماحول کی صفائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرطوں کو پورا نہ کیا جائے، اور نماز کی شرط یہ ہے جگہ پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سورہ مزمل کے اندر کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، سورہ مدثر کے اندر کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، عقیدے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے باوضو ہونا ضروری ہے۔ حدث اصغر یا حدث اکبر، ٹوائلٹ کے بعد یا جنوبی ہونے کے بعد پھر غسل لینا ضروری ہے، یعنی کہ ماحول پر توجہ دلائی گئی ہے۔ جہاں نمازیں قبول ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت آئے گی۔ طہارت ضروری ہے نماز کے لیے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے تو صحیح بخاری کے اندر یا دنیا کی جو بھی کتاب ہوتی ہے فقہی اعتبار سے لکھی گئی تو علماء اکرام نے پہلے طہارت اس کے بعد نماز، کیونکہ نماز سے پہلے وضو کا مرحلہ ہوتا ہے، تو صفائی کے ذریعے سے آپ دیکھیں آپ نماز بھی مکمل ہو۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اہتمام کرتے تھے، ایک صحابی نے سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ وضو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چاہتا تھا کہ پاکی کے حالت میں اللہ کا نام ذکر کروں۔ اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، حالانکہ وضو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا خیال رکھا۔ اس لحاظ سے دعائیں قبول جلدی ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر ہونے کی وجہ سے ماحول میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو پوائنٹ کافی رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر ماحول کی صفائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے، یعنی کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھیے، فرض نمازیں مردوں سے کہا جا رہا ہے، نفل نمازیں گھر میں پڑھیے اور مسجد کے اندر فرض نمازیں پڑھیے، انشاءاللہ اس طریقے سے برکت آئے گی۔ جی مدنی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آئیے دیگر کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون اور کہاں سے؟ میں مدراس سے بول رہا ہوں۔ مدراس سے، جی اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام شوکت علی۔ شوکت علی صاحب اپنے گھر میں جو ٹی وی ہے اس کی آواز بند کر دیجیے گا۔ ہاں جی شوکت علی۔ جی بتائیے، سوال بتائیے۔ گھر کی صاف صفائی، جی گھر کی جو صاف صفائی ہے اس کے بارے میں کچھ جانا۔ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے۔ گھر کی جو صاف صفائی ہوتی ہے نا اس کے بارے میں آج کا پروگرام ہے آپ کا، جی اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ اچھا جی میرا نام ام سلمہ ہے جی، اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے مدنی صاحب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بہتر، بے حد شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ آپ نے ٹی وی کی آواز میوٹ نہیں کی۔ میری درخواست ہے جتنے بھی بھائی بہن یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سارے عالم میں، برائے کرم جب بھی وہ ہم سے مخاطب ہوں اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں، پھر اپنا سوال کریں تاکہ آپ کی بات کلیئر ہمیں سمجھ میں آئے اور ہمارا جواب یہاں سے آپ کو واضح طور پر مل جائے۔ مدنی صاحب بہن نے سوال کیا ہے اور بھائی نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ گھر کی صفائی جو آج کا عنوان ہے، گھر کی صفائی وغیرہ یا پاکیزگی وغیرہ کیسے مینٹین کی جائے، اس کے اوپر کوئی اصول ہو تو بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی آپ صفائی کریں تو دماغ میں یہ مت لائیے کہ میرے پر ذمہ داری ہے اور صفائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے دماغ میں لائیے کہ اگر میں گھر صاف کروں گی یا صاف رکھوں گا تو اوپر والا مجھے پسند کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ گھروں کو پاک رکھنا یا اپنے آپ کو پاک رکھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے، اور یہ نبیوں کا طریقہ سنت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اس کعبۃ اللہ کو پاک رکھو، یعنی کہ نبیوں کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی۔ تو اس جب آپ کا ٹارگٹ اونچا رہے گا تو آپ کے اندر جستجو ہوگی اور آپ اچھے سے اچھا پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں گے، اور نتیجے میں ایمان مکمل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاک صاف رہیں گے تو یہ اخلاق کا حصہ ہے،
اسلام کہتا ہے یہ اخلاق ہی کا نہیں بلکہ یہ تو ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، اس لحاظ سے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان ہے صفائی کی اہمیت مذہب اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں۔ دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو ہیلو جی ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ؟ جی ہم عظمت سلطانہ۔ عظمت سلطانہ، کہاں سے؟ جی نظام آباد سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جو اتم شطر الایمان پاکی آدھا ایمان ہے نا، جی تو اس بارے میں جو لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے، آپ ان کو مشورہ دینا کیا دینا چاہیں؟ جی 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 بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی حدیث کوٹ کی اور اس پر مدنی صاحب اس کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں، دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ آئیے مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عظمت سلطانہ نے نظام آباد سے جو سوال کیا، طہور شطر ایمان جو حدیث ہے، اس کو وضاحت اس سے بتا دیجیے گا، اور تاکید ایسے لوگ جو پاکی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے فرما دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشادات فرمائے ہیں، یا قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اس میں پاکی اور صفائی کا پورا سے پورا خیال رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ جب یہاں تک کہ ٹوائلٹ جب کرتے ہیں تو اس کے بھی آداب بتائے گئے، کہا کہ جس وقت پر اگر کوئی میدان میں کرتا ہے تو اتنا دور چلا جائے، آبادی میں نہ کرے، درخت کے نیچے نہ کرے، پولوشن آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، آبادی میں نہ کرے، راستوں میں نہ کرے، اور اسی طریقے سے کرتے وقت پر ٹوائلٹ کرتے وقت پر بات نہ کرے، یہ سارے آداب بتائے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ویکیپیڈیا اور انسائکلوپیڈیا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ امریکہ کے ایک چھوٹے سے ایک ایریے میں بہت تیزی کے ساتھ ٹائیفائڈ پھیلتے جا رہا تھا۔ بعد میں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ پانی کے بجائے ٹوائلٹ کو پیپر سے صاف کیا جا رہا تھا۔ نتیجے میں وہاں پر کہا گیا، ضروری کر دیا گیا کہ پانی سے ٹوائلٹ کو صاف کیا جائے، صرف یہ پیپروں کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہے۔ یعنی کہ جو بات 14 صدی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پانی ایک بہترین ذریعہ ہے، یہاں تک کہ قبا والے لوگ جو مدینہ طیبہ کے پاس ایک ایریا پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ پتھروں سے صفائی کرنے کے بعد پانی سے بھی صفائی کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی کہ یہ لوگ تو پاکی اور صفائی کا اس حد تک خیال رکھتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 108 کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فطرت میں سے، جیسے اسلام ایک فطرت ہے، عقیدہ ہے، کہا کہ جو بھی جوڑے ہیں براجم، ان سب کی صفائی کرنا چاہیے۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ زیادہ بیکٹیریا وہاں جمع ہوتے ہیں جہاں پر کہ یہ سوکھا پنا ہوتا ہے، اور جہاں پر موڑ زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پر جوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت ہے ان کو اچھی طرح سے مل کر گھس کے اس کو صاف کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھوں کو جب آپ غسل کرتے ہیں تب بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں، اور وضو جب بھی کرتے ہیں تب بھی آپ صاف کرتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آنکھ کی طرف ہاتھ لے جاتا ہے، منہ کی طرف لے کر جاتا ہے، ناک کی طرف لے جاتا ہے، پہلے ہاتھ صاف ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی، یعنی اگر آپ کو یہ احادیث پورے پڑھنا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 135 سے لے کر 335 صحیح بخاری کے اندر، یعنی کہ مکمل 200 احادیث صحیح بخاری کی آتھینٹک احادیث بالکل اس ڈیٹیل میں مل رہی ہے۔ بغل کے بال کاٹے جائے، ناخن 40 دن سے زیادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت مقرر کی، 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے جائے، یعنی کہ ناخن کو لمبا ہوتے نہ چھوڑا جائے۔ بغل کے بال، کہا کہ جہاں پر جتنا زیادہ ہوا کم جائے گی اور وہاں کے بالوں میں زیادہ بیکٹیریا ہونے کے چانسز ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کے اطراف کے بال، یہ سارے بال کاٹنے پر کہا کہ یہ فطرت میں سے ہے۔ یہاں تک کہ مرد جو ختنہ کرواتے ہیں اس کی وجہ سے عورت کا وجینل کینسر عورت بچ جاتی ہے۔ کہا گیا کہ وہ زیادہ وجینا میں کینسر ان کو ہو رہا ہے کہ جن کے شوہروں نے ختنہ نہ کروائی ہو۔ ختنہ کا، کیونکہ ختنہ نہ کروانے کی وجہ سے جو چمڑا باقی رہ جاتا ہے شرمگاہ کا، تو اس
چمڑے پر جو پیشاب کے خطرے ہیں اس کے اندر یورک ایسڈ پایا جاتا ہے، اور یہ یورک ایسڈ عورت کے لیے رحم مادر میں جاتے وقت پر ہارمفل ہو سکتا ہے۔ اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا اگر آدمی خیال رکھے گا تو کہا گیا کہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے پاکی اور صفائی۔ شکریہ مدنی صاحب۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم نے یہ دانستہ کال ڈراپ کر دی ہے چونکہ آپ نے ٹی وی کا آواز میوٹ نہیں کیا تھا۔ ہم نے آپ سے درخواست بھی کی ہے جب آپ مخاطب ہوں ہم سے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ٹیلی فون پر ہم سے بات کریں۔ دیگر کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے کیسے ہیں آپ؟ آپ نے میری آواز پہچان لی؟ جی ہاں، صغیر اسد صاحب کلکتہ سے۔ کلکتہ سے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر مظہر قادری صاحب آپ کو میرا سلام۔ جی جی وعلیکم السلام۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی خدمت میں بھی میرا سلام۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی بتائیے ڈاکٹر صاحب کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، ایک سوال یہ ہے جی کہ قلب کی صفائی کے لیے کیا اقدامات کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ جی اور ہم تو جسم کی صفائی تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ہم لوگ قلب کی صفائی پر زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ جی جی اور دوسرا سوال ہے جی کہ یہ ڈیوڈرنٹ کا استعمال کرنا پسینے کے مہک کو مارنے کے لیے کہاں تک جائز ہے؟ اچھا جی۔ اور ایک تیسرا سوال ہے، جی ابھی مولانا نے وہ ختنے کے ٹاپک پر جو روشنی ڈالی ہے، جی ہاں تو اس میں ایک پوائنٹ اور میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ ختنے کے بعد جو اسکن کو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں جی ہاں تو وہ اسکن ایک کارسینوجینک سبسٹینس کو سیکریٹ کرتا ہے جی جو کہ اعضائے تناسل کے پر کینسر کے ہونے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں۔ جی 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 تو جو قوم یہ ختنہ کرواتی ہے جی اس قوم کو اس حصے کے کینسر سے برابر نجات مل نجات جاتی مل جاتی ہے۔ یقیناً یقیناً۔ تو یہی میرا 3 سوال ہے اور بہت روز کے بعد آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا ہمیں انتظار رہتا ہے یقیناً، اور بھی ہمارے دیگر کالر جو ریگولر روزمرہ کال کرنے والوں میں سے ہیں، بہت دنوں سے کال کئی لوگوں کے نہیں شامل کر سکے ہم۔ بہرحال آپ کے سوالات کا شکریہ، آپ نے ایک جو اور بھی مزید اضافہ فرمایا ہے انفارمیشن میں، جزاک اللہ خیر۔ مدنی صاحب بتائیے گا کہ ام سلطانہ سلمہ نے سوال کیا تھا کہ صفائی کے تعلق سے ایک سوال تھا، اور دوسرا یہ کہ بھائی قلب کی صفائی سے متعلق کچھ معلومات فراہم فرمائیں، اور ڈیوڈرنٹ کا استعمال وغیرہ جو آج کل رائج ہو رہا ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب کی صفائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ارشاد فرمایا، اگر آپ بلوغ المرام میں یہ حدیثیں پڑھیں گے، کتاب الآداب الجامع فی الآداب، مکمل ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث پیش کیے، آتھینٹک حدیث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا تو جسم کے سارے اعضاء صحیح رہیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر یہ فساد میں آ جائے، غلط ہو جائے، خراب ہو جائے تو پورے جسم پر اثرات پڑتے ہیں۔ اور کہا الا وہی القلب، کہا کہ وہ دل ہے، اور کہا اس سے مراد یعنی کہ تقوی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تقوی کا مطلب ہے آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچائے، آدمی اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے، اور آدمی فضول کاموں سے بچائے۔ یہ 3 کام سے بچا لینے سے آدمی کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسا یہ کہا جاتا ہے کلینلینس نیکسٹ ٹو گاڈلینس، تو ماحول کی صفائی کا بھی بڑا گہرا دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا عقیدہ اور ماحول، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر عقیدہ صاف ہوتا ہے ماحول بھی صاف ہوتا ہے۔ اسلام کی مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے، ہسٹری آف عرب، مختلف اورینٹلسٹ نے اسلام پر حملے کیے، لیکن اس بارے میں سارے اورینٹلسٹ مستشرقین متفق ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاک عقیدہ سکھانے والا اور عبادت کرتے وقت پاکی کے ساتھ عبادت کرنے والا یا پاکی کا طریقہ سکھانے والا، یعنی کہ آپ عبادت کرتے ہیں اور ساتھ میں پاکی بھی ہو، یہ مذہب اسلام میں ہے۔ اور بالکل صاف آپ دیکھیں گے ماحول صاف ہوتا ہے، اس لحاظ سے جگہ بھی صاف، عقیدہ بھی صاف۔ شرک سے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ،
کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور شرک سے بچانے سے بھی دل پاک ہو جاتا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے مطلب ہے کہ شرک اور کی گندگیوں سے پاک کرنا ہے. اور ڈیوڈرنٹ، یہ اس کے اندر جو اصل سوال آتا ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر الکوہل پایا جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ الکوہل ایک ایسا ورڈ ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، کیونکہ شراب کو بھی الکوہل کہا جاتا ہے اور کیمیکل کئی ریاکشن ہوتے ہیں. میتھائل کیمیکل کی کئی قسمیں ہوتے ہیں. میتھائل کو بھی الکوہل کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ جو دوائیاں ہوتے ہیں ان کو بھی الکوہل کہا جاتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ نام ایک ہونے کی وجہ سے، سملر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے. تو جو مادہ، جو کیمیا کا جو مادہ پرفیوم میں ملایا جاتا ہے، عطروں میں ملایا جاتا ہے، اسی طریقے سے خوشبو مارنے والے سارے اشیاء میں ملایا جاتا ہے، اس کا شراب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر سعودی عرب کے 40 بڑے سائنسدانوں نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ شراب سے اس الکوہل کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. لہذا آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یوز کرتے وقت پر آپ ذہن میں رکھیں کہ پیٹرول اور پیرابن یہ دو ایسے مادے ہیں، اگر کہیں پر بھی یہ لکھا پایا جائے تو آپ یہ مت خریدیجئے، کیونکہ اس کے اندر اور انسان کا جو جسم کے آئل ہے دونوں کا آپس میں تضاد ہوتا ہے. پیرابن اور پیٹرول یہ جہاں کہیں وہ ایسے سارے کاسمیٹک اور ایسے سارے چیزیں آپ کو نہیں خریدنی چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. اور ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، لیکن کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمہ. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے. آپ کون صاحبہ اور کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے فاطمہ ظہیر بات کر رہی ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا فاطمہ؟ گھر پر چھوٹے بچوں کی وجہ سے صفائی برابر نہیں ہو سکتی، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی. بچوں کی وجہ سے صفائی نہیں ہو سکتی؟ جہاں بچے ہیں وہاں تو بہت زیادہ صفائی ہونی چاہیے بھائی. ہاں جی، مطلب اتنی جتنا چاہیے اتنی نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے کیا پریکاشنز کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب یقیناً ابھی دیا جائے گا. ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس کا ہمیں انتظار ہے. یقیناً کچھ ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوئے ہیں. بریک کے دوران بھی آپ ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹائپ کیجئے AAH اسپیس اپنا سوال، اپنی نیک تمنا، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے 56000606 بھی. بریک کے دوران بھی آپ اپنے ایس ایم ایس ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان ہے صفائی کی اہمیت مذہب اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں. بریک پر جانے سے پہلے فاطمہ ظہیر صاحبہ کا کال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ہیلو. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. جی محترمہ، کون ہے، کہاں سے؟ میں بہرائچ سے شیرین بول رہی ہوں. بہرائچ سے شیرین صاحبہ، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ایک تو یہ ہے کہ اہل حدیث مسلک میں یہ ہے کہ گردن کا مسا کرنا جائز نہیں ہے. جی. باقی لوگ کہتے جیسے حنفی لوگ، وہ لوگ کہنا ہے کہ گردن کا مسا بھی ضروری ہے. جی. تو مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے جی، کیا کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب دینا چاہیے؟ اچھا جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب جانے گا کچھ ہی دیر میں. مدری صاحب بتائیے گا کہ ابھی کچھ بریک پر جانے سے پہلے یہ بتایا گیا کہ بچوں کی وجہ سے گھر کی صاف صفائی یا بہرحال صفائی کا زیادہ خیال نہیں رکھا جا سکتا ہے. اس پر روشنی ڈالی گا، اس سے متعلق جو بھی وضاحتیں بتائیے گا. اور بہن نے ابھی جو سوال کیا تھا کہ اہل حدیث فقہ کے مطابق جو ہے گردن کا مسا سے متعلق یہ پوچھ رہی تھی، وضاحت فرما دے کیا درست ہے کیا نہیں ہے، اور کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب دینا چاہیے یا سلام کرنا چاہیے یا نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن کہتی ہیں کہ بچوں کی صفائی کی اہمیت ہے لیکن پھر بھی صفائی نہیں ہو پاتی ہے، کچھ کہے. تو یہ تو ایسے سوال ہے کہ میں مانتی ہوں کہ سانس لینا ضروری ہے، اب میں نہیں لینا چاہ رہی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بتائے، میں کوئی اور راستہ نہیں بتا سکتا. بچوں کی صفائی کی اہمیت ضروری ہے بھائی، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے. آپ بچے چاہے وہ آپ دودھ کا بوٹل بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے ٹوائلٹ کی صفائی کا موقع ہو، پوری طرح سے توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ دنیا والے کہتے ہیں کہ صفائی نہ ہونے سے صحت پر اثر پڑتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر پاکی صفائی اگر نہ ہو تو صحت پر اثر پڑتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صفائی اگر نہ ہو تو ایمان پر اثر پڑتا ہے، اہم چیز ہے، اور نمازوں پر اثر پڑے گا۔ گھر کے اندر جہاں بچے آ جائیں گے ادھر نماز پڑھیں گے تو نماز میں ثواب کم ہو جائے گا، اگر وہ جگہ پاک ناپاک رہے گی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور نتیجے میں بچہ کمزور بھی ہو سکتا ہے صحت کے اعتبار سے، تو اس کا تو خیال رکھنا ہی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں BBC 4 پر، جہاں پر صرف سائنس پر ڈاکیومنٹری دکھائی جاتی ہے، ایڈم ڈیوڈ جو ایک مشہور ہے، جو سائنٹسٹ رپورٹر ہے، انہوں نے جو ایک ڈاکیومنٹری بنائی، واٹ آور اینشینٹ ڈڈ فار اس، کہ ہمارے پرکھوں نے، گزرے ہوئے لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ تو اس کے اندر دو مثالیں انہوں نے خاص طور سے دی، ایک ہے الکندی کی جو کہ ایک مسلمان سائنسدان ہے، جنہوں نے 109 پیوریفیکیشن کے طریقے بتائے، جس کہنے کے 109 خاص طور سے انہوں نے ڈسٹیلیشن پر بھی بتایا، اور پرفیوم کے، خوشبو کے 109 ریسیپیز کے انہوں نے طریقے بتائے۔ تو الکندی کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے کیمیا کی، اور اسی طریقے سے زہراوی نے جو کتاب لکھی ہے تفصیل، جو 20 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر 19ویں جلد مکمل خالی صفائی کے طریقوں پر ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ صابن کی ایجاد کرنے والے سب سے پہلے مسلمان تھے، کہ جب وہ اسپین گئے، عرب کے لوگ جب اسپین گئے، افریقہ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جلدی گرد آ رہی ہے، کیونکہ ڈیزرٹ میں گرد نہیں ہوتی ہے، دوسری یہاں پر گرد زیادہ ہونے لگی، تو ایسے وقت پر وہ پریشان ہو گئے، لیکن ان کو خیال آیا کہ پاکی اور صفائی تو آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایسے وقت پر انہوں نے غور کیا، تو تل کا جو تیل آتا ہے، تل کا تیل انہوں نے نکالا، تو انسان کے جلد کے اندر سے جو آئل نکلتا ہے اور تل کا جو آئل ہوتا ہے، دونوں میں اس لحاظ سے ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ اس کے اندر ملتی ہے۔ تل کے تیل کو اوٹائیں گے اور پانی تھوڑی دیر تک پانی رہے گا، پھر اس کا جام ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کے اندر کاسٹک سوڈا اگر آپ ڈالیں گے تو اس کے اندر سے صفائی کرنے کا مادہ پیدا ہوگا، اور اس کو آپ کاٹ کر صابن بنا سکتے ہیں، گھر میں بھی آپ صابن بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صابن کا تصور دینے والے مسلمان ہیں، لہذا الحمدللہ مسلمانوں نے جو روایت پیش کی ہے، جس کو BBC 4 میں نقل کیا گیا ہے، اس کو آپ نہ صرف آپ اپنائیے بلکہ پھیلائیے تاکہ سب کو صحت مل جائے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، غالباً لائن کلیئر نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں بہرائچ سے شیرین صاحبہ نے جو سوال کیا تھا، کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو 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 سر جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں بھائی؟ مظہر بھائی جی ہاں بولیے۔ میں محمد ایوب کلکتہ سے۔ محمد ایوب صاحب کلکتہ سے، جی۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ ناخن کترانے کا طریقہ اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ اچھا، کس طریقے سے ناخن کترانا چاہیے؟ جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے سر، جی، وضو بنانے سے پہلے استنجا کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، اصل میں کشمیر کا رہنے والا ہوں، جی، وہاں ہر وضو سے پہلے استنجا کرتے ہیں، جی، جبکہ یہاں اس کے برعکس کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ مطلب فرمائے کہ ہر وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم۔ میں پانی پت سے بول رہا ہوں۔ جی، آپ کا نام بتائیے۔ میرا محمد رحمان ہے۔ جی محمد رحمان صاحب، بتائیے سوال آپ کا۔ دل کی صفائی کے لیے بتائیں گے؟ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا ہوں پر جھوٹ بول دیتا ہوں۔ اچھا، اور مطلب کوشش کرتا ہوں کم بولوں پر ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے آپ۔ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب، پہلا سوال بہرائچ سے یہ تھا کہ گردن کا مسح کہاں تک درست ہے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کس فقہ میں کیا جا سکتا ہے، کس جگہ نہیں کیا جا سکتا، اور دیگر یہ کھانے کے وقت میں سلام کی بات جو رہ گئی ہے یہ بھی بتا دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے کہا کہ کسی ایک فقہ میں، اہل حدیث کی فقہ میں گردن کے مسح کا حکم یہ ہے، حنفی فقہ، شافعی فقہ، جعفری فقہ۔ اگر آپ فقہ پڑھتے رہیں گے تو عمل کب کریں گے؟ یعنی کہ آپ اہل حدیث، حنفی، شافعی الگ آپ پڑھیں گے، پھر اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ یہ مت دیکھیں کہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں، یہ مت دیکھیں کہ فلاں فقہ میں کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ
قرآن مجید میں کیا آیا؟ صحیح بخاری خود اٹھائیے آپ، صحیح بخاری کے اندر کتاب الوضو حدیث نمبر 135 سے لے کر 335 تک مکمل 200 احادیث ہے. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آتھینٹک طریقہ وضو کا بتایا گیا. پھر صحیح مسلم اٹھائیے کتاب الطہارہ، پھر شروع کے اگر آپ شروع کے بالکل 200 سے لے کر 552 کے ابواب میں اگر آپ پڑھیں گے پھر اس کے اندر آپ کو وضو کا طریقہ مل جائے گا. آپ خود مطالعہ کیجئے. جب آپ نے فقہ پڑھنے کی محنت کی ہے تو میں چاہوں گا کہ انسانوں کی سمجھ کو پڑھنے کی آپ نے محنت کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ کو پڑھنے کی محنت کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو خود اس کے اندر جواب مل جائے گا. بہت آسان طریقے سے آپ مسئلہ حل نکال لے سکتے ہیں. پورے احادیث موجود ہیں. کہا کہ کھانے کے وقت پر سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. ہندوستان بر صغیر میں غلط فہمی ہے، کھانے کے وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے، یہ یہودیوں کے پاس پایا جاتا ہے. بلکہ کھانے کے وقت پر بات کرنے کے کئی دلیلیں ملتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اگر آپ پڑھتے ہیں کتاب الآداب، بلوغ المرام کے اندر بھی بہت سارے احادیث ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور سرید کھا رہے تھے. بڑے پھیلے تھالے میں کھانے کا رواج تھا. ایک بچہ آیا اور آ کر اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر کہا بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھاؤ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے صحابہ اکرام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا شیطان نے اس بچے کو لایا تاکہ اپنے لیے کھانے کو حلال کر دے. یعنی کھانے سے متعلق آپ دیکھیں گے تو بہت سارے، پورے تو نہیں، بہت سارے جو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھانے کے وقت پر بیٹھے ہوئے تھے. قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث شریف یہ نہیں کہتی کہ کھانے کے وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن فضول باتوں سے واقع بچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کالی دال سمجھ کے مکھی کو کھا رہے ہیں. اس وجہ سے زیادہ بات کرنے کے بجائے اگر آپ توجہ دیتے ہیں کیا کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو چیز بھی آپ داخل کر رہے ہیں ایک مرتبہ آپ داخل کر لیے پھر بعد میں پچھتانا نہیں ہے. پانی بھی دیکھ کر پیا کرو اور کھانا بھی دیکھ کر کھایا کرو. تو اس وجہ سے زیادہ توجہ آپ کھانے پر توجہ، جو کام آپ کریں اس پر توجہ زیادہ دیجئے، کیونکہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ کل کے صحت بنے گی یا پھر آپ کا مستقبل کی صحت آپ چاہتے ہیں کہ کس انداز کی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ توجہ دیں. پھر اس کے بعد بہن نے اس کے بعد کا سوال باقی رہا کہ ماحول کی صفائی میں جھوٹ کہنا نہیں چاہتا پھر بھی کہہ لیتا ہوں. یہ تو سوال ایسے ہی میرے بھائی، میں جہنم میں جانا تو نہیں چاہتا لیکن پھر بھی میں جا رہا ہوں. اس وجہ سے آپ جھوٹ مت کہیے، جہنم کو ذہن میں لائیے، خود بخود جھوٹ کی عادت چلے جائے گی. امید کہ آپ کا جواب مکمل. دیگر سوال بھی موجود ہے لیکن کالر بھی لائن پر موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، مجھے یہ جانکاری کرنا تھا کہ قبرستان میں کیا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قبرستان میں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قبرستان میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا جی، اپنا نام اور مقام بتائیے بھائی جان. میرا نام ساحل ہے، میں گوا سے بول رہا ہوں. گوا سے؟ جی. ساحل؟ جی. اچھا جی جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا، لیکن وقت ہو چلا ہے وقفے کا. ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب تاکہ ہم پھر لوٹ آئیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیں. آئیے چلتے ہیں بریک پر. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور آج کا عنوان ہے صفائی کی اہمیت مذہب اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں. بے شمار کالرز لائن پر موجود ہیں لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی جان. اچھی بات ہے. ایک منٹ، میں بیدر سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد معیز احمد ہے. محمد معیز احمد صاحب کہاں سے؟ بیدر سے، کرناٹک اسٹیٹ. ٹی وی بند کر دیجئے بھائی جان، ٹی وی کی آواز. ٹھیک ہے. جی بتائیے اب سوال. جی ہمارا سوال ہے، ہمارے گھر میں 2-3 بہو ہے جی، تو نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے جی، تو اس میں صلح کرنے کے لیے بڑوں کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. جی جی، تو ہمارے گھر میں بڑے بھی ہے تو انبن ہوتے رہتی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہونے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے کچھ حدیث وغیرہ ہے کیا؟ بہتر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ابھی بتا دیتے ہیں مدنی صاحب آپ کے لیے جو بھی سوال کا جواب ہوگا. مدنی صاحب یہ بتائیے گا، بھائی ایوب نے کلکتہ سے کال کیا تھا کہ ناخن تراشنے کا کوئی طریقہ ہو تو بتائیے گا، اور دیگر کہ وضو سے پہلے استنجا جانا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور دیگر کہ قبرستان میں اللہ
میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाखून काटने का जो तरीका बताया जाता है कि पहले आखिरी की उंगली से शुरू किया जाए फिर मिडिल, ये हदीसें ऑथेंटिक नहीं है। इस बारे में सारे मसलक के जो उलमा इकराम, अकाबिर उलमा इकराम है टॉप के, उन सब ने कहा कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ये बस अवामुन नास में मशहूर हो चुकी है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है काना युहिब्बु तयम्मुना फी कुल्ली शै, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे और उम्दा और बढ़िया चीजों में सीधे हाथ से पसंद करते थे। तो आप पहले राइट हैंड, उसके बाद लेफ्ट हैंड, इस तरीके से आप सफाई कर सकते हैं। और दूसरा के हर वजू से पहले इस्तिंजा करना जरूरी हो, इसकी कोई भी दलील नहीं है। और कोई सवाल अगर है तो फिर हम लेते हैं। दीगर कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम कौन और कहां से? मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। कलीम। दुबई से कौन साहब? कलीम बात कर रहा हूँ। कलीम जी, कलीम साहब बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि महर के बारे में पूछना है आपसे। जी, महर तो होता ना? जी, महर के बारे में। हाँ जी। तो महर है या पहले 700 है या 500 है, याद नहीं है जी। तो उसके महर के बारे में आप 2 दिनार शेरई है और सुर्ख 2 दिनार। बहरहाल महर की रकम याद नहीं है, क्या है वो बता देंगे इंशाल्लाह, कैसे आप अदा कर सकते हैं उसको, क्या तहसीन तरीका इसका है। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। वक्त की बहुत तंगी है और बहुत सवालात मेरे साथ मौजूद हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। मदनी साहब दीगर सवालात के जवाब अता फरमा दें। वुजू से पहले इस्तिंजे की बात थी और कब्रिस्तान में अल्लाह के जिक्र से मुताल्लिक बात थी, और 3 लोगों में ना इत्तेफाकी घर में हो गई है, तो घर वालों का क्या रवैया होना चाहिए इस्लाह के लिए, बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई मस्जिदें तरस रही अल्लाह के जिक्र के लिए, मस्जिद में ही लोग अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे, तो अब कब्रिस्तान में जाकर अल्लाह के जिक्र करने की आप बात कर रहे हैं। जैसा कि शायर कहता है, वो सजदे जिससे रुए जमी कांप जाती थी, उन्हीं को आज तरसते हैं मेंबरों मेहराब। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी मतलब यह है कि फर्ज नमाजें भी मस्जिद में पढ़ रहे थे साहबा इकराम और नफिल नमाजें भी मस्जिद में पढ़ रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नफिलें अपने घरों में पढ़ा करो और फर्ज नमाजें मस्जिद में पढ़ा करो। यानी मतलब ये निकला कि कब्रिस्तान वो जगह है जहां पर नमाज नहीं होती है, यानी अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाना, मतलब नफिल नमाजें पढ़िए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। अलबत्ता अस्सलामु अलैकुम अहल दियार, अस्सलामु अलैकुम या अल खुबूर मशहूर है, और ऑथेंटिक जो अहादीस मिलते हैं अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीना नसअलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया, पूरी लंबी एक दुआ है। तो अस्सलामु अलैकुम यहां पर आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देने के लिए, यानी इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कब्रिस्तान को जाओ तो मरहूम को देने की नियत से जाओ। ऐ खबर वालो अल्लाह की सलामती तुम पर हो, यानी अल्लाह ताला से सलामती मांग रहे हैं खबर वालों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देने के बजाय लेने वाले ना बने, क्योंकि इंसान लालची होता है, हर जगह से लेना चाहता है। इस्लाम ये कह रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है कि तुमको देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार, तुम पर सलामती हो। फिर उसके बाद दूसरा सवाल जो कहा कि घर के अंदर ना इत्तेफाकी हो रही है, कोई सवाल है तो लेंगे जी। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कौन कहां से? जी मैं चेन्नई से जवेरिया बोल रही हूँ। चेन्नई से जवेरिया साहिबा, बताइए सवाल बताइए। जी, औरतें जो नहाने के बाद स्प्रे लगाते हैं ना, जी जी, नहाने के बाद स्प्रे लगाते हैं, बॉडी स्प्रे वगैरह, वो यूज कर सकते हैं क्या? अच्छी बात पूछना चाहती हूँ मदनी साहब। बेहद शुक्रिया जुवेरिया साहिबा, आपने चेन्नई से कॉल किया, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप टीवी देखते रहिए। मदनी साहब स्प्रे से मुताल्लिक भी बता दें, और दीगर सवाल जो था कि लोगों में ना इत्तेफाकी से मुताल्लिक सवाल है, और महर की रकम याद ना हो तो कैसे अदा फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ना इत्तेफाकी ना हो तो जैसे कहते हैं कि एक आदमी को बात समझ में आ जाएगी अगर उसका नतीजा याद रखेगा। ना इत्तेफाकी ना हो तो कल के दिन घर टूटकर नुकसान उठाएगा। तो आदमी को चाहिए कि अपने नुकसान की फिक्र करे। बिजनेसमैन ज्यादा मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो कल के दिन बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक किसान सुबह सवेरे क्यों चला जाता है उठकर, जबकि लोग सोते रहते हैं?
کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا تو ایسے وقت پر کل کے دن مجھے اگائی نہیں ملے گی. تو اسی طریقے سے اگر گھر والے اتفاق میں نہیں آتے تو ایسے وقت پر نقصان ہو جائے گا. آدمی کو چاہیے کہ نقصانات کو یاد دلائے. اور اسی طریقے سے گھر کے اندر اتفاق ہونے کے لیے وہاں پر شیطان نہ ہونا ضروری ہے. شیطان اس جگہ پر نہیں ہوتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو ایسے وقت پر اللہ کا ذکر بڑھائیے اور استغفار کیجئے. استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے رکی ہوئی بارش برس پڑتی ہے. بچے نہ ہو تو بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اولاد مل جاتی ہے, باغات, نہریں, خوشحالی ہوتی ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ ہوتی ہے وہاں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. دنیا کے سارے جادوگر مل کر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ کا مطالعہ کیجئے اور پانی میں دم کر کے سب کو پلائیے, انشاءاللہ سب اتفاق پیدا ہو جائے گا. اور قرآن مجید میں محبت کی جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 102, یہ پڑھ کر آپ سب کو پلائیے, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو دو سوالات ہیں, ہم ایک آخری کالر کو شامل کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی محترم, کون اور کہاں سے؟ کوثر سہیل بول رہے ہیں لکھنؤ سے. لکھنؤ سے کوثر سہیل. جی کوثر سہیل صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی منی صاحب کو میرا سلام کہیے. جلد سے جلد اپنا سوال کہہ دیجئے تاکہ ہم آپ کا سوال کا جواب دے سکیں, ورنہ ادھورا رہ جائے گا. کتے سے نظر, کتا گھر میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے, اس سے کیا ہے, گھر کی صفائی میں خلل پڑتا ہے, یہ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے معلوم کرنا ہے. اچھا جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا, آپ کے سوال کا جواب دیں گے. مدنی صاحب 3 سوال ہیں جن کے مختصر جواب عطا فرمائیں. بہر کی ادائیگی یاد ہو کہ نہ ہو تو وہ کیسے ادا کریں؟ دوسرا باڈی سپرے خواتین کے لیے جو مختصر جواب, اور کتا گھر پر رہنا کیسا ہے؟ تینوں کے مختصر جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہر کے بارے میں اسلام نے اتنا آسان کر دیا ہے معاملہ. سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 4 میں اگر بیوی کہے کہ میں تمہارا سارا مہر معاف کر دیتی ہوں تو معاف بھی ہو جائے گا. تو پھر بیوی سے آپ پوچھ لیجئے آپ کیا چاہ رہے. اگر بیوی کہہ دے کہ اتنا جو ہوا تھا, جس پر بات ہوئی تھی لگ بھگ اتنی تھی, دونوں کو جتنا یاد ہے, اللہ تعالیٰ وہ بات نہیں پوچھیں گے جو آپ بھول چکے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جو چیز یاد رہ گئی ہے, یقین پر حاصل ہو چکی ہے, دونوں اتفاق کریں اور پھر وہ مہر طے کریں, معاف کر دیں, آدھا لے لیں, پاؤ لے لیں, سب الحمدللہ شرعی اعتبار سے جو بیوی جس پر راضی ہو جائے الحمدللہ مسئلہ اس پر حل ہو جائے گا. بیوی کو چاہیے کہ اور زیادہ بڑھا کر نہ لے, کیونکہ بڑھانے کی دلیل نہیں ملتی. شوہر چاہے تو بڑھا کر بھی دے سکتا ہے, شوہر چاہے تو بڑھا کر دے گا, یہ ایک تحفے میں آ جائے گا. اور دوسرا جو مسئلہ باقی رہ گیا مہر کے بعد, باڈی سپرے. جیسا کہ میں نے کہا اگر اس کے اندر نان ویج کوئی چیزیں ملی ہوئی ہوں, کیونکہ آج کل ویج اور نان ویج دونوں بھی کاسمیٹک, پرفیومز وغیرہ سب مل رہے, لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ویجیٹیبل ویج والے کاسمیٹک اور اس سے متعلق پرفیوم پورے یوز کریں. اور اس کے اندر پیرابین اور پیٹرول ایٹم دنیاوی اعتبار سے نقصان سے بچنے کے لیے آپ کو میں رہنمائی کر رہا ہوں. اور اس کے اندر اگر الکوہل کا مادہ ہوتا ہے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, لیکن ایسا الکوہل والا مادہ جس کو سونگتے ہی نشہ آنے لگتا ہے وہ حرام ہوتا ہے, کیونکہ وہ آ کر فٹ ہوتا ہے سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 کے مطابق. اور آخری سوال, کتا گھر پر رکھیں یا نہیں؟ کتا گھر پر رکھیں یا نہ رکھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے کتوں کو رکھنے کی آپ نے اجازت دی ہے, وہ بھی گھر کا وہاں پر ذکر نہیں آ رہا, غور کیجئے آپ. کہا کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے, ظاہر بات ہے کھیت میں گھر نہیں ہوتا, گھر میں کھیت نہیں ہوتا, کھیت میں چلا گیا کتا. دوسرا یہ ہے کہ کہا کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے, جانور مطلب یہ ہے کہ ریوڑ, بڑا بکروں کا ریوڑ گھر میں نہیں ہوتا, گھر میں انسان ہوتے ہیں, اس کا مطلب اکلا کہ گھر کے باہر چلے گا, یہ دوسرے قسم کا کتا. تیسرا کتا وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ٹرینڈ کتا, مکلف. مکلف کا مطلب ہوتا ہے, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں کہتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر جہاں پر مکلف کا ورڈ آیا ہے, کہا کہ